कैसे हो दानियाल शाह? डॉक्टर फरा के साथ बैठी डॉक्टर सबेरा ने दानियाल को देखकर मुस्कुराते कहा। महकार की दोस्त होने की वजह से वो दानियाल से अच्छी खासी पहचान थी, बल्कि वो उनके घर भी आ चुकी थी और उस सोबर से इंसान को देखते वो सोचती कि कहाँ महकार उसके लायक थी जो उसकी ज़िंदगी में आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो सायरा बेगम की टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर फरा के सामने रखता बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। महकार कैसी है? पूछने के साथ ही उसने दानियाल का चेहरा जांचने की कोशिश की, पर वहाँ कोई तासुर नहीं मिला। ठीक है, उसे पसंद नहीं था कि घर के मसाइल को इश्तिहार बनाए। डॉक्टर सवेरा मुस्कुराकर सर हिला गई। महकार ने उसे बताया था कि वो हारून से तलाक ले रही है और सवेरा को यही बेहतर लगा, इसलिए वो खामोश हो गई। पर अब उसने सोच लिया था कि वो महकार का मकरू सच जो उसने एक कवारी लड़की रिपोर्ट बनाई थी वो हारून को बता कर रहेगी, ताकि उसे छोड़ते वक्त कोई मलाल ना हो। जो औरत दूसरों के घर बर्बाद करती है अल्लाह उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देता है, और उसे लगता था महकार की यही सज़ा है कि वो उस मुखलिस शख्स की ज़िंदगी से आउट हो जाए। हारून, अगर हो सके तो प्लीज़ यहाँ से जाते हुए मेरी कैबिन से होकर जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कहकर उठ गई और हारून पहले उलझा फिर सर हिला गया कि उसका मुझसे क्या काम। खैर, वो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अपनी माँ की रिपोर्ट्स देखा कर वापस जब लौटा तो उसके कैबिन में जाना नहीं भूला। पर वहाँ से जो सच सवेरा ने बताया कि इतनी ही देर वो साकित रह गया, उससे लगा उसका दिल भी बंद हो गया है। वो कह रही थी कि महकार ने कुछ अरसे पहले उसे फोर्स किया था कि वो एक लड़की को लाऊंगी तुम्हारे पास, उसकी प्रेग्नेंट रिपोर्ट्स बनानी है तुम्हें। हारून तो सर झुका गया, पर जब उसने पूछा कि किस लड़की का तो सांसें रुक गई उसकी। तकवा नामी लड़की थी और लड़के का नाम अफसोस से कहना पड़ रहा था तुम्हारा था, हारून शाह। वो बेसाख्ता ही टेबल को थाम गया। या अल्लाह की जिल्लत से बचा लिया उस मासूम को मेरे मालिक, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर जो दूसरी बात बताई कि आयशा नामी लड़की को अपने साथ लाई थी यही रिपोर्ट्स बनाने, पिछली बार तो मैंने काफ़ी बेइज्जत करके उसे रोक दिया, इस बार वो मुझे धमकाने लगे कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी फलां फलां, और मुझे नौकरी की धमकियाँ दी। तुम जानते हो मेरा शौहर नहीं, बच्चों का पेट पालने का यही वसीला है, इसमें भी कैसे गवाती हूँ। सो मैंने मजबूर आयशा नामी लड़की को भी राज़ी देख कर बनवा दी, और लड़का हैदर शाह उसके खौफ का भाई जिसे वो बदनाम करने चली थी। हारून बगैर कुछ कहे यसमुर्दा सा वहाँ से निकल आया, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पता नहीं कितनी दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा था। घर पहुँचते उसे याद आया कि वो तो अपने बेटे को स्कूल से लाना भी भूल गया, तो वापस भागा। हामिद साहब की बार बार कॉल आ रही थी, जिस पे गुस्से से उसने काट दी। खुद संभालो उस सलालत को, मुझे नहीं चाहिए, उसने ड्राइविंग करते धाड़ा। उसके दिमाग में झगड़े चल रहे थे। आयशा के माँ बाप की डेथ के वक्त ये बातें सारे मोहल्ले में गूंज रही थी कि उसने ये कदम उठाया, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ वो डाइन थी जिसने मासूम सी लड़की को तबाह कर दिया। उसे आयशा पर तो अफसोस था, पर महकार से इतनी नफरत हो रही थी कि सामने होती तो ज़मीन में गाड़ देता। साहिल को पिक करते उसने वकील को कॉल की और उसे तलाक के पेपर्स रेडी करने को कहा। कुछ तफसील से बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कल मुलाकात होगी महकार शाह, वो बुड़बुड़ा कर अपने बेटे का सर सीने से लगा गया। क्या हुआ, नौकरी मिली? वो उसे छुट्टी के वक्त कॉल करने पे घर छोड़ गया और ख़ुद वापस चला गया। तकवा ने तब भी पूछा तो उसने मायूसी से नफ़ी की, और जब शाम को थक कर बिखर कर लौटा उसे पानी का गिलास थमाते वो पूछने लगी, यार कहाँ जहाँ भी जाता हूँ लोग यही कहते तुम वहाज के बेटे हो, हानिया जैदी के बेटे हो। मुझे नफरत हो रही है, मेरी कोई पहचान नहीं। वो गिलास ज़मीन पे ठाक के साथ मारता गुस्से से धाड़ा। आज फिर उसकी आंखें दर्द से सूख थी, जैसे नीले पानी में खून निकला हो। जैसे समंदर के पानी में खून बिखरा हो, वैसे ही उसकी आंखों की हालत थी। साईं, वो उसका दर्द समझती पास बैठकर उसका हाथ थाम गई और सहलाने लगी। देखो, बड़ी बड़ी जगहों पे जाओगे तो बड़ी पहचान पाओगे, जिसको तुमने आज तक इस्तेमाल किया इस बात पे शिकवा मत करो। एक दिन में तुम्हारे सोचने से तुम्हारी पहचान साइम वहाज, साइम हानिया जैदी का बेटा से अचानक मिनटों में साइम जैदी नहीं बन जाएगी। वक्त लगता है पहचान बनाने में, उम्र बीत जाती है खुद को बयान करने में। अगर जल्दी अपनी पहचान चाहते हो तो बड़ी जगहों को छोड़कर छोटी पे अपनी पहचान बनाओ। जैसे कतरा कतरा समंदर, वैसे ही छोटी जगह से पहचान बनाओ जहाँ तुम्हें कोई जानता न हो। जब वहाँ पहचान बनाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारी अपनी पहचान बनेगी। साइम सोफे की बैग से सर टिका कर सुन रहा था और वो मुस्कुराती बोली, कहाँ? उसे उठते देखकर वो फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर बोला, गिलास रख कर आऊँ और आपके लिए खाना लगा रही हूँ, फ्रेश होकर आ जाएं।
وہ ہاتھ چھڑواتی بولی۔ سائم نے سارا دن جو اس کی تڑپ میں مچلتا دل اب اسے سامنے پا کر سینے میں بھیجنے کی خواہش کر رہا تھا، اسے چھوڑ کر سر ہلا گیا۔ بھوک تو واقعی لگی تھی اور اسے فرصت میں دل سے لگانے کا سوچتے اٹھ گیا فریش ہونے۔ تقویٰ مسکرا کر چلی گئی۔ دوپہر کو بنایا تھا؟ ٹیبل پہ بیٹھتے وہ بولا۔ کچھ نہیں، تقویٰ مسکراتی بولی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سائم نے چونک کر اس کے جواب پہ اس کے مسکراتے چہرے کو پورا۔ کچھ نہیں سے کیا مراد؟ تم نے دن کو کچھ نہیں کھایا؟ وہ غصے سے بولا۔ تقویٰ منہ بنا گئی۔ اتنی فکر ہو رہی تھی تو 2 منٹ رک جاتے، ساتھ کھا لیتے، پھر چلے جاتے نا۔ وہ پھولے منہ سے بولی کہ سائم کو اس کی بے وقوفی پہ غصہ بھی آیا پر ٹوٹ کے محبت بھی۔ یہاں آؤ، اسے دوسری طرف بیٹھتے دیکھ کر بولا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور پاس آئی، جس پہ سائم نے مسکراتے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پہ گراتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ سائم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا؟ وہ شرم سے کچھ کہہ نہیں سکی اور اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش میں سرخ پڑ گئی۔ سائم کی جان، یہ تمہاری پنشمنٹ ہے کہ اب تم یہیں بیٹھ کر کھاؤ گی اور مجھے بھی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ وہ اس کے رخسار چھوتا بولا۔ تقویٰ سٹپٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی چالاکی نہیں چلے گی مولانی، تمیز سے جو کہا ہے وہ کرو، اور آئندہ بھی ایسا ویسا کیا نا تو اس سے بھی خطرناک سزا ملے گی۔ اس نے اس کے گرد مضبوط حصار ڈالتے کہا کہ وہ ناچار غصہ پیتی اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی میں اس کے منہ میں ایک کے بعد دوسرا نوالا ڈالتی، خود بھی کھاتی۔ سائم کا منہ بھر گئی نوالوں سے۔ آہستہ ظالم لڑکی۔ دوسرا نوالا اپنے منہ کی طرف دیکھ کر نفی کرتا پہلے نوالے کو کھانے لگا کہ تقویٰ اس کی حالت پہ کھلکھلا اٹھی اور وہ نوالا خود کھا گئی۔ میں آتا ہوں 2 منٹ میں۔ کھانے کے بعد اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تو مسکراتے اسے آزاد کر کے وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ ٹیبل صاف کرتی برتن واش کر کے جب روم میں آئی تو اس کی موبائل عائشہ کی کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ دوپٹے سے پونچھتے موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری پیاری سی بھابھی جان؟ اور میرا بھتیجا پلس بھتیجی کیسی ہیں؟ وہ شرارت سے بولی کہ عائشہ جھیم گئی۔ وعلیکم السلام، اور بکواس ہی کرتی رہنا۔ کہاں ہیں؟ 1 2 کہاں ہیں؟ 1 ہوگا نا؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی بولی۔ تقویٰ کھلکھلا اٹھی۔ یار 2 ہوتے ہیں، اب اتنا تو پڑا ہوگا۔ وہ زبان دبا کے اور دوسری طرف عائشہ اس سے بدتمیزی کے طعنے دینے لگی۔ اور تیرے 3 ہوں گے، اتنا تو پڑا ہوگا نا؟ وہ دانت پیس کے 2 بدو بولی کہ تقویٰ سٹپٹا کر دروازے کی طرف دیکھا پر کوئی نہیں تو وہ ہنس پڑی۔ نہیں جی، سائیں جی نے کہا ہے کہ وہ ابھی مجھے پڑھنے دینا چاہتے ہیں، جب میرا خواب حقیقت کا رنگ لے گا تو سوچیں گے۔ وہ دوپٹے کو مروڑتی بولی کہ عائشہ کھلکھلا اٹھی۔ وہ مسکرائی۔ اس کا بھائی اس سے کیوں ابھی تک بات نہیں کر رہا تھا، سوچ کر ہی وہ درد سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ عائشہ اس کی خاموشی محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ تقویٰ رو پڑی۔ دانی کیسا ہے؟ خوش ہے نا؟ ایک بار بھی میں انہیں یاد نہیں آتی؟ ایک بار روٹ کر ہی بات کر لیں۔ وہ بھاری آواز میں روتی شکوہ کرنے لگی کہ عائشہ خاموش ہو گئی۔ نہیں تقویٰ، تم اسے بہت یاد آتی ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، جب بھی تمہارا گھر میں ذکر ہوتا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے۔ ہاں وہ ناراض ہے تم سے پر تمہیں بھولا نہیں پگلی، ہر لمحے یاد رکھتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا پر اس کی آنکھیں سب کچھ بولتی ہیں۔ وہ تمہارے ذکر پر چونک جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے اور سوچوں میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہی ہوگی تم۔ عائشہ نے جو جو محسوس کیا وہ سب اسے بتانے لگی۔ تقویٰ نے مسکراتے آنکھیں صاف کی۔ تم نے مجھے معاف کیا تقویٰ؟ وہ نادم سی بولی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عائشہ، اس دن جس دن تم میرے بھائی کی زندگی میں آئی، اس دن جس دن تمہارے ماں باپ تم سے بچھڑ گئے تھے، اس دن جس دن تم نے اپنی محبت کو بھلا کر میرے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکراتی کہنے لگی کہ محبت پہ عائشہ چونک گئی۔ محبت؟ تقویٰ، میں حیدر سے محبت نہیں کرتی تقویٰ، میں تو دانی سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، جس نے مجھے میرے رب کے قریب کیا، مجھے اپنے گناہوں کا احساس دلایا، مجھے سنبھالا، مجھے زندگی کے حقیقی معنی بتائے۔ میں اس دانیال خان سے محبت کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی کہ اس کے کہنے میں تڑپ احساس محسوس کرتے تقویٰ آسودگی سے مسکرائی۔ دانیال خان کو بتایا ہے کہ اس کی بیوی اس پر فدا ہو گئی ہے، اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی ہے۔ ہاں؟ وہ شرارت سے اسے ہنسانے کے لیے بولی۔ عائشہ ہنس پڑی۔ بکواس نہ کرو، میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ چھینپ گئی اور تقویٰ ہنس پڑی۔ بس؟ سائم نے اسے حصار میں لیتے موبائل ہاتھ سے لیا اور اللہ حافظ کرتے عائشہ کو حیرت میں چھوڑ کر تقویٰ کو بیڈ پہ لایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی بولی کہ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا اور اپنے سینے پہ ڈال دیا۔ یار تھک گیا ہوں، کچھ آرام دے دو۔
اسے حصار میں لے کر دن بھر بھاگ توڑ پہ تھکے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی خاموش ہو گئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاؤ نا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سر پہ رکھتے بولا تو تقویٰ سر ہلاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دن کیسا گزرا یونی میں؟ اس کا دوسرا ہاتھ لبوں سے لگاتے بولا۔ اچھا تھا، وہ سرسری سا بولی، ویسے بھی اس نے کام سے کام ہی رکھا تھا۔ سائم نے آہستہ سے اسے اپنے بازو پہ ڈال دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے لگا۔ مجھے یاد کیا آج؟ اس کے گال پہ انگلیاں پھیرتے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا کر اس کی آنکھوں میں چمک یاد کرتی سر ہلا گئی۔ میں نے بھی بہت، خوشی سے مسکرا کر کہتے وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پہ جھک گیا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کے لمس سے اس کی شدتوں اور گستاخیوں کو بڑھتے دیکھ کر آہستہ سے وہ کسمسا کر اس کے حصار سے نکلی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا آنکھیں موت کر تکیے پہ سر رکھ گیا اور تقویٰ شرم سے روم سے ہی باہر نکل گئی۔ اس نے موبائل پہ سائم کی آواز سن کر ہڑبڑا کے دور کیا کان سے کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی ڈر گئی تھی جیسے وہ سامنے ہو۔ وہ تقویٰ پہ افسوس کرتی، اس کے لیے دعائیں کرتی موبائل ٹیبل پہ رکھ کے مڑی کہ سامنے سے دروازے سے داخل ہوتے دانیال کو پایا جو اسے نظر انداز کرتا بریف کیس رکھ کر فریش ہونے کے لیے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ خاموشی سے لیتا چلا گیا اور وہ چائے بنانے چلی گئی کیونکہ اس نے خود زرش سے کہا تھا کہ شام کی چائے وہ خود بنائے گی۔ زر نے انکار کیا پر وہ منتوں پہ اتر آئی تو اس نے حامی بھر لی اور اب 2 دن سے وہ چائے بنا رہی تھی جس کا شاید ہی دانیال نے نوٹس لیا ہو۔ چائے، وہ ٹرے ٹیبل پہ رکھتی کپ دانیال کے سامنے کرتی بولی۔ وہ جو زر سے ہارون کے گھر جانے نہ جانے کی بحث میں تھا، عائشہ کے مخاطب کرنے پہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور بغیر کچھ کہے تھام لیا۔ عائشہ مسکراتی اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی۔ دوائی لی؟ اس نے سرسری سے پاس بیٹھی عائشہ کے کھلے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، ورنہ وہ اس کے سامنے کپ کرتی تو وہ کہہ دیتا رکھ دو، جس پہ اس کا منہ اتر جاتا، اور آج وہ مسکراتی سر ہلانے لگی۔ زر کپ لبوں سے لگائے مسکراہٹ چھپانے لگی اور پھوپھو نے نظریں پھیر لیں۔ دیکھو زر، ایسا کرو پہلے اس کا مسئلہ حل ہونے دو، ورنہ وہ عورت ایسی ہے کہ کچھ بھی کہہ دے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی لفظ بھی تمہارے خلاف کہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم 2 دن کم از کم ویٹ کرو۔ انشاءاللہ اس کے بعد جانا، اور صبح ہارون کے جاتے میں اس کے گھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ سمجھاتے بولا تو وہ سر ہلا گئی اور پھوپھو اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں سے تینوں اداس سے ان کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ دانیال کو اپنے دوست پہ پورا بھروسہ تھا اور زر پہ خود سے زیادہ۔ ایسے ویسے خیال کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، البتہ اس کی بیوی نہ تماشا لگائے، اس لیے یہ صحیح سمجھا، اور ویسے بھی اس پر وہ چاہتا تھا کہ ہارون کی ماں کو کوئی خیال رکھنے کے لیے ملے۔ اب زر نے خود خواہش کی تھی تو بہت نیک کی تھی۔ تم چائے نہیں پیتی آشی؟ عائشہ کو خاموش دیکھ کر زر نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا اسے پینی چاہیے۔ عائشہ کے جواب سے پہلے ہی دانیال بول اٹھا کہ عائشہ اور زر نے بیک وقت اسے دیکھا۔ کیوں؟ زر نے الجھ کر پوچھا تو وہ اپنی بے ساختگی پہ نظریں پھیر گیا۔ چائے صحت کے لیے اچھی نہیں، اور تم جانتی ہو اس کی صحت دیکھنے میں کیسی ہے، ایسی چیزیں اس کے لیے صحیح نہیں، اس کی صحت میرے بچے کے لیے اہم ہے۔ وہ کہتا کپ اٹھا کر پھوپھو کے پاس جانے لگا، جس پہ زر نے آنکھیں نچائیں تو عائشہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ زر کھلکھلا اٹھی۔ اس کے چہرہ چھپانے والی یہ ادا پھوپھو کے روم میں داخل ہوتے دانیال سے چھپ نہیں سکی۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈنر کے بعد حیدر لان میں اپنے باپ کے ساتھ واک کے لیے آیا کہ ان کے بیچ میں حجاب بھی جگہ بناتی گھس آئی۔ کتنا پیارا موسم ہے نا ڈیڈ؟ وہ حیدر کی ناپسند نظریں خود پہ محسوس کرتی حامد صاحب کو مخاطب کرتی بولی۔ ہاں بیٹا، حامد صاحب نے اس کا سر سینے سے لگاتے کہا، اور حجاب نے ترچھی نظروں سے حیدر کو دیکھا جو جل بھن گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا ہوا؟ حامد صاحب نے مسکراتے پوچھا۔ بہت پیارا لگ رہا تھا انہیں اپنا گھر کے حجاب کے آنے سے رونق پھیل گئی تھی۔ وہ جس طرح سے شطرنج میں ایسے ہی آہستہ سے چھپ کر اس کے پیادہ مارتی تھی اور چیخ چیخ کر خوشی سے اپنی جیت پہ تالیاں بجاتی، حامد صاحب کو ہاتھ بے زبان چڑھاتی انہیں کہہ کے لگانے پہ مجبور کر دیتی، ورنہ تو اتنا حسین بچپنا انہوں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بہو انہیں جان سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اب بس وہ دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا اور حجاب کو اپنے رشتے کے لیے سنجیدہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، ہم میٹنگ کا ڈسکس کر رہے تھے۔ حیدر سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بمشکل غصہ دباتے احترام سے بولا، پر حجاب پھر ہنس پڑی۔ ڈیڈ، انہیں کہیں گھر میں بزنس نہیں چلے گا۔ وہ اس سے جب سے آیا تھا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں جا کر اسے کال ڈیٹیل دکھائی گئی تو حجاب شاہ کا نمبر تھا اور اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں چونٹیوں کو رکھتے تو وہ اسے اٹھا کر یہاں پھینک دیتا،
वहाँ से जब ऑफिस गया तो उसके डैड ने झिड़का, शादी के शुरू के दिन है और तुम अपनी बीवी को वक्त देने के बजाय यहाँ मौजूद हो। वो खामोश सुनता आखिर में अपनी बताने लगा, पर हामिद साहब ने अनसुना कर दिया, जैसे बहुत बड़ी मसरूफियत हो उसकी फालतू बातों के अलावा। वो गुस्सा अंदर ही अंदर पीता। जब घर उसकी खबर लेने को पहुंचा तो वो उससे कतराती भाग रही थी, बल्कि उसके हाथ भी नहीं आ रही थी। वो उसे ढूंढते जब हामिद साहब के रूम में आया तो दोनों को बुरी तरह शतरंज के खेल में महू पाया और खुद खून का घूंट पीता रह गया। अब जब अपने डैड के साथ कुछ मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था कि वो फिर से बीच में घुस आई थी। हैदर ने अपने डैड के और अपने दराज कद के बीच उस चिमटी को देखा तो ना चाहते मुस्कुरा दिया। हाँ हैदर, ऑफिस के बाद सिर्फ घर के मकीनों पे तवज्जो देनी चाहिए, हामिद साहब ने ताकीद की। हैदर खामोश मुठियाँ भींच कर रह गया। फिजा में खनकते कहके पे हैदर, हामिद साहब और हिजाब ने कुछ फासले पे ठंडी घास पे चलती मेकार को देखा, जो अपनी दोस्तों से कॉल पे बातें करती कह के लगा रही थी, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, शब बखैर। हिजाब कुछ देर बाद कहती चली गई तो हामिद साहब और हैदर ने मेकार पे कुछ तवज्जो दी। दोनों से समझाने के लिए आगे बढ़े कि उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो पाँव पटकती वहाँ से चली गई। वो दोनों एक दूसरे को बेबसी से देखते रह गए। हैदर, मैं टूट रहा हूँ। लॉन में मौजूद सोफे पे बैठते हामिद साहब सर हाथों में गिरा कर रो पड़े। डैड ऐसा नहीं कहते, क्यों टूट रहे हैं? हैदर तड़प उठा और उनके पास बैठकर उनके गिर्द अपना बाजू डालकर उन्हें खुद से लगा लिया। तो क्या करूं हैदर, तुम दोनों मुझे तोड़ रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेल रहे हो। वो अपने शोहर का घर बर्बाद किए यहाँ बैठी है, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। तुम्हारा क्या होगा? तुम पराई लड़की जो अब किसी की इज्जत बन के या उस नामहरम को दिल में बसाए बैठे हो, और अपनी बीवी जो तुम्हारी शरई महरम है उसे नागवार नज़रों से देखते हो। मैं सब महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी मौत को दिन ब दिन करीब आते देख रहा हूँ हैदर, और इसकी ज़िम्मेदार मेरी औलाद होगी, मेरी मौत की वजह मेरी औलाद होगी हैदर, जिनके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उन्हें खुशियाँ देने के लिए गुजार दी, खुद पर अपने आप पर आराम हराम कर दिया। आज वही औलाद मुझे जितनी तकलीफ़ दे रही है, मैं अपने मालिक से दुआ करूँगा ऐसी औलाद किसी को मत दे। तुम्हें देख कर, तुम्हारे रवैये को देख कर मुझे लगता है मैंने उस बच्चे पर जुल्म किया है हैदर, बहुत जुल्म किया। मुझे तुम्हें तुम्हारे हाल में छोड़ देना चाहिए था, उसे उसके हाल पे, और ख़ुद कोई तारीख को ना ढूंढ कर बैठ कर ये तमाशा देखता रहता। हामिद साहब सर हाथों में गिराए किसी हारे हुए जवारी की तरह रोते कह रहे थे और हैदर शर्मिंदा सा सर झुकाए बैठा था। डैड, मैं कार खुद अपना घर बसाना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? और डैड, जहाँ मेरी ज़िंदगी है तो आप ही देख कर बताएं कहाँ से शुरुआत करूँ? आप देख रहे हैं वो कितनी कमसिन बच्चों की तरह हैं, कुछ संजीदगी नहीं उसमें, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी शुरुआत करूँ आप बताएं? वो सर उठाए उन्हें देखता शिकवा करने लगा। बच्ची नहीं है वो, सब जानती है मुझे, तो तुम उसके सामने बच्चे लगते हो। हामिद साहब गुस्से से बोले, पर हैदर सब जानती पे अटक गया। क्या सब जानती है डैड? वो सब जो एक शरीके हयात के लिहाज से उसे मालूम होना चाहिए था, वो सब कुछ जानती है तुम्हारे बारे में, और जानकर वो रोई ज़रूर, मुझे दुख से देखा ज़रूर, पर खामोश होगी कि ये उसका नसीब है। तुम्हारे यहाँ से शादी के बाद भागने पे भी रोई थी, पर किसी से जिक्र ना किया, बल्कि अपनी नज़रें छुपा दी। ये होती है औरत जो घर बसाना चाहती है, उसकी उम्र को मत देखो, ना ही उसके बचपने को देखो, तुम उसे समझो, और अगर नहीं समझ सकते तो मेरे खून तुम पे माफ़ है, आ जाना छड़ी लेकर। उफ नहीं कहूँगा, हामिद साहब कहते उसे साखित छोड़कर उठकर वहाँ से चले गए। वो वहीं बैठा रहा कि वहाँ मेकार आकर बैठी। हैदर ने उसे सरसरी से देखते खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? वो उसका हाथ पकड़ के, और हैदर गहरा सांस भरता वापस बैठ गया। तुम जानते हो डैड तुम्हें जज्बाती तौर पे कमज़ोर कर रहे हैं, वो मुस्कुराती बोली, और हैदर ने उसकी तरफ देखा। हाँ हैदर, कोई ऐसे वैसे नहीं मरता, वो तुम्हें कमज़ोर करके ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहते हैं। मतलब कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं डैड, हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मैंने जब हारून से शादी की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम नहीं निभा पाओगी, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। जब सब जानते थे तो उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। भुगते ना, क्यों रोध होकर दिखा रहे हैं? सब नाटक है तुम्हें इस मेंटल लड़की के साथ बांधने का। उन्होंने इतना सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, ज़रा ये भी तो पूछो कि इतनी जल्दी क्यों उस लड़की से तुम्हारी शादी करवाई? कोई तो वजह हो कि उसका पास्ट बताने की कोशिश की, हालांकि तुम्हारा सब कुछ बता दिया। वो उसका हाथ थामे मीठे लहजे में समझा रही थी, जिस पे हैदर ने हाथ झटका। अपनी हाँकली, ज़रा ये भी याद रखो, जब हारून ने इनकार किया कि तुम नहीं निभा पाओगी तो सुसाइड करने की किसने कोशिश की? हाँ, अपने कारनामों पे भी गौर करो।
और अभी जो मुझे वर्गलाने, आई एम सॉरी, तुम फेल हो। वो हाथ झटक कर चला गया और खूनख्वार नज़रों से मेहकार उसे देखती रहेगी। वो रूम में आया तो सफ़ेद शलवार कमीज़ में काले स्याह बालों को बेड पर बिखरे खरगोश को अपने आगोश में लिए वो मीठी नींद के मज़े ले रही थी और साथ वो जानवर भी दे रहा था जैसे उसके आगोश में सोने की उसे आदत हो। उसका दुपट्टा उसके सरहाने रखा हुआ था और उसका कम सिन सरापा हैदर की नज़रों को बहकाने लगा कि वो नज़रें फेर कर साइड टेबल की दराज से सिगरेट लिए वहाँ से निकलता बालकनी में आ गया। काफ़ी देर वो वहाँ खड़ा सिगरेट नोशी करने लगा और जब रात काफ़ी बीत गई तो रूम में वापस आया और उसकी तरफ देखे बगैर वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद जब फ्रेश होकर पास अपनी साइड पे लेटा, उसकी सांसों की मध्यम आवाज़ पे नज़रें उसकी तरफ घुमाई तो उसके डैड की बातें दिमाग में गूंजने लगीं। वो बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। खूबसूरत बहुत थी पर वो उसे उन नज़रों से देख नहीं पा रहा था। हैदर ने अपने बालों में उंगलियां फंसाकर उसके आगोश में उस खरगोश को देखा और गहरा सांस भरते हाथ बढ़ाकर उसे उससे अलग करके उठकर उसके पास रखे बेबी कॉट में डालते वो मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बच्ची डाल रहा हो। उसे खुद ही अजीब सा फील हुआ और वापस आकर जब बेड पे लेटा तो उसने अपने घूमते दिमाग को रिलैक्स किया और उसकी तरफ रुख किया। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक कमर में डाला और एक ही झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके सीधा सिरक कर सीने से लगने पे हैदर ने उसके लम्स पे नज़रें फेर लीं कि उसी पल हिजाब ने आंखें खोली और उसके जब्त से सुर्ख चेहरे को देखते धड़कते दिल से अपनी कमर में मौजूद उसके हाथ को निकाला। लड़की हूँ, निभा रही हूँ, पर इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखों में किसी और का अक्स देकर खुद को बेमोल कर दूँ। शाह, इज्जत देना और अक्स को मिटाना, तभी हिजाब शाह की तरफ कदम बढ़ाना, वरना भीख पे मजबूरी में मिलने वाले रिश्तों की मुझे ज़रूरत नहीं, ना ही मैं ऐसे रिश्ते बांधती हूँ। सर सपाट लहजे में कहती वो उससे दूर होगी और करवट बदल कर लेट गई कि हैदर साकित सा उस चिड़िया की पुष्ट को देखता रह गया। शादी के वक्त तो नहीं सोचा था, तब भी तो ये ज़बरदस्ती का बंधन था। इसे क्यों घसीट रही हो? अपने धुतकार जाने पे वो होश में आता गुस्से में उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ रुक किया। हिजाब ने गुस्से से देखते अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की पर हैदर ने पकड़ मज़ीद सख्त कर ली। नहीं बताया था तुम्हारे बाप ने कि तुम्हें किस मर्ज़ के मरीज़ हो? उन्होंने तो कहा था कि तुम राज़ी हो इस शादी से। तकलीफ से आंखों में आए पानी को पीछे धकेलती वो चटक कर बोली और हैदर को अपने बाप की ज़्यादती पे दुख सा हुआ। उसने आहिस्ता से उसका बाजू छोड़ा तो हिजाब घूरती अपना बाजू से लाने लगी और वो एक नज़र देख कर दूसरी तरफ करवट बदलता लेट गया। हिजाब उसकी पुष्ट पे कुशन मारती खुद भी करवट बदल गई। तकवा की बात पे सोचते उसे यूनी ड्रॉप करने के बाद वो किसी ऑफिस या किसी बड़ी इमारत में जाने के बजाय छोटी जगहों की तलाश में निकला और ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा कि उसे एक काम मिल गया। काम काफ़ी मुश्किल नहीं था, उसकी जिसामत को देखते देना ही पड़ा और अब वो बाइक एक साइड रोके उस फैक्ट्री के मालिक से मिलता आज से ही शुरू करने लगा। उसे ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही सीमेंट की फैक्ट्री में काम मिल गया था और वो अब सीमेंट की बोरियां कंधे पे रखे बड़े से ट्रक में तरतीब से रख रहे थे। यहाँ उसे सच में कोई नहीं जानता था और उसके साथी मजदूर उसे साइम कह रहे थे। साइम बहुत खुश हो रहा था। हाँ, ज़रा तकलीफ दे था काम कि तपती धूप में सूरज की तपिश और उड़ते सीमेंट की धूल ने बहुत मुश्किल पैदा की हुई थी, पर वो जानता था बहुत जल्द वो आदी हो जाएगा और शाम में जब ये पैसे तकवा के हाथों में रखेगा तब उसकी मुस्कुराहट देखकर ज़रूर सारे दर्द तकलीफ भूल जाएगी। उन्हीं सोचों में वो कंधे पे रखी सीमेंट की बोरी उठाए सीधे काट की पटरी जैसे ट्रक से अटकाए रखा था। वो उनके ऊपर भागते एक के बाद दूसरी बोरी अंदर रख रहे थे। उसके साथ दो दूसरे मजदूर भी थे। उसके रुमाल से पसीना साफ करने पे वो मजदूर हंसे ज़रूर थे कि किस नवाब के घर से आया है, पर साइम मुस्कुरा कर नफ़ी कर जाता कि तुम लोगों की तरह ही गरीब घर का बेटा हूँ। तो उन्हें यकीन तो नहीं होता पर सर हिला देते और फिर उसके बाद दूसरे ट्रक में बोरियां रखने लगे। वो पूरा पसीने से नम था और सीमेंट में अटा हुआ था कि उसके बुरे बाल सीमेंट में अपना रंग छुपा गए थे और वो सूखे लबों सीमेंट के उड़ने पे आंखें छोटी करके पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। उसे कमाना था और हिलाल कमाकर अपनी बीवी को खिलाना था। जिसके लिए जान जाती है तो जाए, वो वैसे भी जिद का पक्का बंदा था। हारून शाह शाम को हामिद वल्ला के सामने मौजूद था और उसके हाथ में मौजूद पेपर उसके अंदर कहीं तकलीफ दे रहे थे, पर जब उसके सारे करतूत अपनी माँ को बताए और अपना फैसला सुनाया तो वो कुछ नहीं बोली
اور ہارون کو جب وکیل نے پیپرز ریڈی ہونے کا بتایا تو وہ لے کر سیدھا یہاں چلا آیا۔ اس کے سامنے اپنے بیٹے کی معصوم شکل گھوم رہی تھی، پر اس عورت کی تربیت سے اچھا تھا وہ خود ہی اسے سنبھال لیتا یا کسی آیا کا بندوبست کر لیتا۔ گہرا سانس بھر کر وہ آگے بڑھا اور گارڈ نے جب گیٹ کھولا تو اندر غصے سے داخل ہوا۔ مہکار لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے دھاڑ ماری، جس پہ کچھ ہی دیر میں حامد صاحب کے روم سے حیدر اور حامد صاحب دونوں نکلے۔ مہکار اپنی مسکراہٹ چھپائے خود بھی باہر آئی اور حجاب ڈر سے اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہ پاتی اندر ہی بیٹھی رہ گئی۔ واہ ہارون، مجھے تم سے اس قدر عقل مندی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے سمجھا تم بے غیرتوں کی طرح سر پر سوار ہوگے، پر تم تو باقی بہت غیرت مند ہو۔ وہ مسکراتی ساڑی کا پلو سنبھال کر سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی اور ہارون اس کی سنگار کو دیکھنے لگا جیسے اس گھر کی ملکہ بنی رہ رہی تھی یا طلاق کی خوشی میں اس قدر تیار ہوئی تھی۔ ہارون نہیں بیٹا، حامد صاحب کا دل کانپا اس کے ہاتھ میں پیپرز دیکھ کر۔ حیدر کو اپنی بہن پر انتہائی غصہ آیا کہ وہ اپنے باپ کو سنبھال کر منہ پھیر گیا۔ پین ہے تمہارے پاس؟ وہ اس کے ہاتھ سے پیپر لیتی خوشی سے پڑھ کر بولی، اور ہارون خود پر شدید غصہ آیا کہ کیسے اس نے اپنی اتنی شدتیں لٹائیں، کیسے وہ اسے بیوی بنائے بیٹھا تھا، پہلے کیوں نہیں انکار کر گیا، کیوں اس ضلالت کی سوسائڈ کی دھمکی سے ڈر گیا، اس کی ہوس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ گھر بسایا، بلکہ ایک معصوم کا گناہ گار بن بیٹھا۔ 2 منٹ مجھے دو مہکار، کچھ قرض چکانے ہیں جو رہ گئے ہیں۔ ہارون نے لب کشائی کی اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر کھلکھلا کر ہنستی سر ہلا گئی۔ 5 منٹ لے لو، اب اتنا تو حق ہے تمہارا بھی، وہ ہنستی بولی اور ہارون سر ہلاتا مسکرایا۔ سن لیا سب نے، اس کے 5 منٹس میرے ہیں۔ حامد صاحب اور حیدر، تم نے بھی سنا؟ تو ان 2 منٹ سے میرے اور میری بیوی کے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ آج ایک بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں کہیں بھی لچک نہیں تھی۔ وہ دونوں تو چونک گئے، البتہ مہکار مسکرائی اور اپنے بال جھٹکے۔ چٹاخ چٹاخ اس کا ہوا میں ہاتھ بلند ہوا اور مہکار کے مسکراتے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ہارون نے اس کے بالوں سے پکڑا۔ رپورٹس بنانا چاہتی ذلیل عورت میری اور معصوم لڑکی کی، وہ غرایا اور اس کے منہ پہ دوسرا تھپڑ مارا۔ مہکار کی چیخ نکل گئی۔ ہارون! حیدر دھاڑتا ہوا نیچے آیا اور حامد صاحب دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ بیچ میں مت آنا حیدر، ورنہ آج میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ وہ خون خوار بنا اس پہ غرایا۔ کیوں مار رہے ہو؟ کیا کیا؟ اس نے صرف طلاق ہی تو لیا ہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو زبردستی ہے کیا؟ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے روتی ہوئی اپنی بہن کو اٹھانے لگا۔ اس لیے میں اس سے طلاق لے رہی تھی، پر کوئی نہیں مانتا مجھے۔ دونوں ماں بیٹے مجھے اس طرح مارتے تھے، مجھے جانوروں کی طرح پیٹتے تھے حیدر، وہ سے سختی چیختی بولی اور حیدر کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بکواس کریے یہ مکار عورت، پوچھ اس سے کیوں بنانا چاہتی تھی میری اور تقویٰ کی رپورٹس کیوں بنائی اس نے؟ عائشہ اور تمہاری رپورٹس، اس ذلیل عورت نے اس معصوم کو برباد کر دیا، اسے تمہاری دولت کے خواب دکھا کر برے کاموں پر اکسایا۔ وہ معصوم کسی پھول کی طرح اپنی دوستی نبھا رہی تھی، اس مکار عورت نے دونوں کو لڑوایا اور عائشہ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی کہ وہ اس کی شادی تم سے کروائے گی، اور اسے لالچ دے کر اس نے تقویٰ کی زندگی برباد کرنا چاہی۔ پر دیکھو خدا کا انصاف، مکار عورت، آج تم خود ذلیل و برباد ہو رہی ہو۔ میں ہارون شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہارے بھائی باپ کو گواہ مان کر میں مہکار حامد شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ دھاڑتا کہہ کر آخر میں سانس بھرنے کے لیے رکا۔ تمہاری بھیک مجھے نہیں چاہیے، میں نے جو 2 منٹ لیے تھے وہ پورے ہو گئے، لو۔ اس نے نفرت سے دیکھتے کہا اور پین آگے بڑھائے۔ مہکار غصے سے اسے دیکھتی حیدر کی گرفت کمزور دیکھ کر اس سے نکلی اور زمین سے پیپر اٹھا کر ٹیبل پہ رکھی سب پہ سائن کر گئی۔ ہارون نے پین لے کر وہیں پیپرز پہ سائن کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پیپرز اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ واللہ میں جیسے موت سی خاموشی چھائی تھی، سناٹا تھا کہ بڑھتا گیا اور موت جیسے کسی کے قریب آتی گئی۔ اچانک ہی دھڑام سے کسی کا وجود زمین بوس ہوا اور دھڑکنیں ساکت پڑ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سائم کو واپس بوریاں ٹرک سے نیچے پھینکتے دیکھ کر وہاں کا سربراہ گھبرایا غصے سے دھاڑا۔ ابے چپ پاگل کی اولاد، سارا دن جانوروں کی طرح کام کروایا اور جب مزدوری کی بات آئی تو 700 ہتھیلی پہ رکھ دیے جیسے تیرے باپ کا راج ہو۔ ابھی کے ابھی سب کو 1500 دے، ورنہ یہ جو تیرے ٹرک باقی کے کھڑے ہیں ان میں آگ لگا دوں گا، ساتھ تیری فیکٹری کو بھی۔ وہ ٹرک میں کھڑا سرخ چہرے دھول مٹی سے پسینے میں بھیگا اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا۔ بکواس بند کرو، جتنا بنتا تھا میں نے دیا، اب میرا نقصان کیا تو پولیس کو بلا دوں گا، اترو نیچے۔
اسے دوسری پھر تیسری بوری نیچے پھینکتے دیکھ کر وہ آدمی غصے سے پاگل ہوتا بولا۔ پاس کھڑے مزدور بہت شوق سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اپنی محنت پہ منہ سے زبان نکال کر اپنا حق اجر حاصل کرے، البتہ جو اس نے سارا دن جانوروں کی طرح گدھوں کی طرح بری طرح کام کروایا تو شام کو ماتھے پہ بل آ کر سب کی ہتھیلی پہ 700 رکھتے آیا۔ دوسرے سب تو چپ کر گئے تھے۔ شاید اس انسان کی پولیس کی دھمکی پر سائم پاگل ہوتا، پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنا کام واپس ٹرک سے نکال کر پھینکنے لگا نیچے، اور وہ آدمی دھاڑ رہا تھا اس پہ۔ جا کر بلا اپنے باپ کو، دیکھتا ہوں کیسے پکڑتے ہیں مجھے، آج میں حق پہ ہوں اور تیرے سے کمینے اپنی اجر کے پیسے نکال کر جاؤں گا۔ نکال سب کے لیے 1500، ورنہ ابھی فراڈ کے کیس میں اندر کروا دوں گا۔ اس کا اٹل لہجہ دھمکیوں پہ اور بولنے کے لہجے پہ اس آدمی کو معلوم ہو گیا تھا کہ ضرور پڑھا لکھا اور کوئی ایسے ویسے گھر کا لڑکا نہیں۔ اس کے چال اور رہن سہن سے معلوم پڑ رہا تھا کہ اس نے کبھی سخت دھوپ میں جھیلی نہیں۔ تو دیر آئے سالے، یا کمیشنز کو بلاؤں اور تیری فیکٹری کو غلط کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سیل کروا دوں گا، اور ساتھ تجھے بھی سیدھا۔ اس نے کہتے ہاتھ سے جہاز اڑایا اور سیٹی بجائی۔ وہاں موجود سب مزدوروں اس کی حرکت پر کہکا لگایا۔ وہ آدمی بوکھلا گیا اور سب مزدور کے تیور دیکھ کر اسے سائم کی ضد پر حامی بھرنی پڑی، اور پھر سب کو 700 کے بعد 600 الگ دیے۔ آئندہ یہاں اپنی شکل مت دکھانا سمجھے۔ سائم کے ہاتھ میں پیسے رکھتے غصے سے بولا۔ سائم مسکرایا۔ ہم نہ آئیں گے تو کام کیا پائیں گے؟ اس نے پیسے لیتے جیب میں ڈال کر شرارت سے کہا، اور بال اس کے منہ پر ہاتھوں سے بکھرے۔ ان سے نکلتا سیمٹ دیکھ کر اس آدمی کے منہ پر گرا تو ناگواری سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج رات جا کر سونا دیکھنا کیسے آرام آتا ہے، اور صبح اپنے پیٹ کا وزن بھی چیک کرنا، معلوم پڑ جائے گا کہ کس کے حق کے پیسے کھا کر کیا ملتا ہے اور کسی کے لوٹا کر کتنا سکون ملتا ہے۔ حرام خور ذرا سامنے دیکھ کر ان معصوموں کی مسکراہٹ کو، اپنی اولاد کے لیے اتنا حرام جمع کر رہا ہے، ان بیچاروں کی اولاد کا نہیں سوچ رہا جو تیرے ان 700 سے ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکیں گے، اور تو ہاتھی کے پیٹ والے ان کا خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے، دوسروں کے بچوں کا حق کھلا رہے۔ کچھ اس پیٹ کا سوچ لے کر تجھے قبر میں ہی جانا ہے، پھٹ جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس میں جتنا ٹھوسے گا یہ تجھے اتنا ہی خالی لگے۔ اگر تو یہ حق دوسروں کو ادا کرے گا تو دیکھنا کیسے سکون کی نیند آتی ہے، اور یہ جو تیرے آنکھوں کے گڑھے ہیں نا، یہ کھائی نہیں بنیں گے اگر تو مزدوروں کو ان کا اجر پورا دے گا۔ وہ اسے شرم دلاتا ہوا وہاں کھڑے اپنے ساتھی مزدوروں سے ملتا نکلا۔ سن استاد، اگر 1500 میں کام کروائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور ڈھونڈ لیں گے، اللہ کی دنیا میں کہیں تو مل ہی جائے گا کام۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر بولا تو دوسروں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہاں کا سربراہ مٹھیاں بھیج کر سب پر گھوری ڈالتا اندر بڑھ گیا، اور وہ سب عہد کرنے لگے کہ اپنے حق کے پورے پیسے ملیں گے تو کام کریں گے، ورنہ بھاڑ میں جائے ایسا کام۔ یہ شکریہ اس بندے کا جس نے اتنی ہمت تو ہم میں پیدا کی۔ نام کیا تھا اس کا؟ ایک آدمی نے بولا تو سائم کے ساتھ کام کرتے دونوں مزدور نے مسکرا کر بتایا، سائم زید۔ گیٹ پہ بائک کا ہارن سن کر تقویٰ مسکراتی دوپٹہ درست کر کے باہر آئی اور دروازہ کھولا تو بائک پہ بیٹھے سفید وجود کو دیکھ کر اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا سائیں، آٹے میں کھیل کر آ رہے ہیں؟ وہ جب بائک سائڈ کھڑی کیے لوٹا تو تقویٰ گیٹ بند کرتی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ ہاتھ تو اپنا۔ لاؤنج میں آ کر بیچوں بیچ رک کر اس نے مسکراتے کہا، ہیں کیوں؟ چلیں پہلے نہا لیں، آپ کی حالت دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر روم میں لے جانے لگی کہ اس کے چھونے سے کندھے سے درد کی ٹیسیں اٹھی۔ تقویٰ، میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ وہ اس بار سنجیدہ ہو کر رعب سے بولا تو تقویٰ نے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ سائم نے اسے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائی اور وہاں پر دوسرے ہاتھ سے آج کی کمائی رکھ دی۔ وہ الجھ کر پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میری پہلی کمائی، کیا کم ہے؟ سائم نے کچھ تو وقفے کے بعد کہا، اور تقویٰ نے سر پیٹ لیا۔ مطلب وہ جو سوچ رہی تھی ویسا ہی کیا اس شخص نے۔ بہت سائیں، پر آپ میں ذرا سی عقل نہیں، کہاں گئے تھے مزدوری کرنے؟ مطلب حد ہے، ذرا بھی دماغ مت استعمال کیجیے گا ورنہ ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھنا کر غصے سے بولی اور سائم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر کما کر حق حلال کی لایا ہے، وہ بھی صرف اپنی بیوی کے لیے، اور تم الٹا ڈانٹ رہی ہو۔ نہ شکری کہیں گی، کام میں تو بتاؤ، میں پھر سے جاتا ہوں اس آدمی کے پاس احتجاج کرنے مزید پیسوں کے لیے۔ سائم کہتا منہ بنا کر اندر بڑھ گیا۔ سائیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو
وہ بھاگتی सीढ़ियाँ चढ़कर उसके पीछे आई कि साइम उसकी सुने बगैर बाथरूम में बंद हो गया और तकवा खुद को कोसने लगी कि ऐसा भी क्या बात में समझा देती, पर उसकी हालत ने उसे भड़कने पर मजबूर किया था। वो भागकर फ्रूट का जूस बना कर लाई और वो अभी भी शॉवर के नीचे खड़ा था। तकवा ट्रे टेबल पे रख कर उसके लिए कपड़े निकालने लगी। कपड़े दो मोनानी, उसकी आवाज़ में खुफकी थी जिस पे तकवा मुस्कुराती सर हिलाकर बाथरूम की तरफ भागी और ज़रा सा हाथ अंदर करके उसके कपड़े थमाने लगी कि अगले ही लम्हे आ के साथ खुद भी अंदर मौजूद थी और आंखें फैलाए बाथरूम में मौजूद साइम को शॉवर के नीचे खड़े देखकर उसका सांस रुक रुक कर चलने लगा। कहाँ? उसे वापस दरवाजे की सिमत भागते देखकर साइम ने उसे कमर से पकड़े अपनी तरफ खींचा और उसके पुरुष सीने से लगाए शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। क्या करें साईं, छोड़े मुझे। वो ठंडे ठंडे शॉवर के पानी में भीगती उसके हसार से निकलने के लिए मचली, पर साइम ने दूसरा बाजू भी उसके गिर्द डालकर शॉवर की कूलिंग ज़रा सी मज़ीद बढ़ा दी। नहा रहे हैं, चुप करके खामोश खड़ी हो जाओ, वो रौब से कहता। उसका दुपट्टा उससे अलग कर चुका था कि वो सिमट गई और आहिस्ता आहिस्ता से उसके बाल क्लिप से आज़ाद करवाता उसे सारा भिगो गया शॉवर के पानी में और ख़ुद उसके कंधे पे ठोरी टिकाए उसे खुद में भींच लिया। अकल तो अब मैं दिखाऊंगा कि कितनी है मुझ में। वो उसके कंधे से शर्ट थोड़ी नीचे करके वहाँ अपने लब रखता गोया हुआ तकवा फड़फड़ा कर रह गई। तो देखो मैं रो दूंगी साईं, वो कसमसाई सी बोला। साईं मुस्कुरा दिया। रो दो साईं की जान, वो दिलकशी से कहता उसके भीगे बाल एक साइड आके रखता उसकी भीगी गर्दन पे अपने लबों की मोहर सख्त करने लगा। वो सिमट गई। उसका रुख अपनी तरफ करते वो उसे शॉवर के बीच लाया जिस पे तकवा झरझरी लेकर उसके सीने में मुंह छुपा गई और साइम ने ज़ोरदार कहका लगाया। तकवा की सांसें फूलने लगी और साइम उन्हें अपने सीने पे महसूस करता मदहोश सा होने लगा। बेखुदी में ही वो उसका चेहरा ऊपर उठाए शॉवर की बूंदें उसके चेहरे पे बरसते देखता रहा। तकवा ने खुश्क हलक करते अपना चेहरा छुड़वाना चाहा पर साइम ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उसे पानी मुंह से गिरने पर आंखें लब भींचे देखकर साइम उस पर साई की तरह उस पर झुकाया और तकवा ने सांसें लेते सुर्ख आंखें खोली और खुद पे झुके साइम को देखकर नजरें झुका गई जिस पे वो मुस्कुराया। अब बोलो, आ गई अकल ठिकाने? एक हाथ उसकी गर्दन में डालते पूछा। तकवा ने मुज़ाहमत के अलावा कोई जवाब नहीं दिया जिस पे साइम खिलकर हंसा और उसकी भीगी नाक से अपनी नाक रगड़ी और वहाँ से जब उसके रुखसार पे से लाई तो वो उसके बाथरोब को मुट्ठियों में भींच गई। वो भराई आवाज़ में मनमनाई। साइम ने मुस्कुराते उसके लबों पर अंगूठा फेर कर उन पर झुकाया। वो मचल उठी और उसे अपने बेजान होते वजूद से पूरी कुव्वत लगाकर पीछे धकेला और ख़ुद वहाँ से भाग गई। पीछे साइम ने खुद को संभालते बुलंद बांग कहका लगाया। कपड़े तो दो मोलानी, दरवाजे से सर निकाल कर वो बोला और तकवा खूनख्वार नज़रों से उसकी तरफ देखती अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। ये होती है शोहर की घर में हैसियत। अजीब दस्तूर है भाई, बाहर की लड़कियां देखकर आहें भरती हैं और बीवी मुंह लगाने को तैयार नहीं। दुख से बुड़बुड़ाता वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला गया। मैं खाना लगा रही हूँ, वो खुफकी से कहती वहाँ से निकल गई और साइम ब्रश करता उसे देखता रह गया। खाने के वक्त जब वो डाइनिंग टेबल पे आया तो तकवा को खामोश सर्व करते देखकर मुंह बना के और खा कर वो रूम में आया तो कुछ ना देखते शर्ट उतार कर बेड पे गिरता कराहने लगा। क्या हुआ? वो जब नमाज पढ़कर प्रेयर रूम से निकली तो उसे कराहते बेड पर देखकर घबराती दुपट्टा ठीक करती उसकी तरफ बढ़ी। होना क्या है? दर्द हो रहा है पूरे बदन में, कंधे देखो। वो अपने सुर्ख कंधों की तरफ तवज्जो दिलवा कर बोला और करवट बदल कर लेट कर अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। उफ़ अल्लाह, क्या जुल्म कर आए हैं साईं, किसने कहा था इस तरह करने को? वो बेड साइड टेबल से मेडिकल बॉक्स से ऑइंटमेंट लेकर बेड पर चढ़कर उसके पास बैठी और उसका रुख बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। साइम के माथे पर तेवरियां थी और आंखों में खुफकी। आपका क्यों मूड फूला हुआ है? हालांकि नाराज़ मुझे होना चाहिए था। वो उसके कंधों पर ऑइंटमेंट लगाती गोया हुई। साइम ने कोई जवाब नहीं दिया। बात सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी मेहनत से कमा कर लाएं। मुझे कदर है इन पैसों की और शायद ही उन्हें मैं कभी खुद से अलग कर पाऊँ। ये मेरे शोहर की पहली कमाई है, मेरी आंखों पर है। वो भी इतने हसीन तरीके से कमाया। पर साईं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी कि आप ऐसे काम करें। ये काम आपके लायक कहाँ है? आप मेडिकल में मुझसे सीनियर हैं। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें और अगर कमाना है तो फिर हाफ टाइम कोई एकेडमी ज्वाइन करें। वहाँ बायो केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट लें और बच्चों को पढ़ाएं। जब तक हमारी स्टडी कंप्लीट होती है तब तक आप यही काम कर लें। आपकी एक पहचान तो बनेगी ना उस्ताद की। और क्या ये कम है उस्ताद? बाप मकाम होता है, कितनी हसीन पहचान है।
سائم نے مسکراتے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے آئنٹمنٹ چھین کر خود پھینکتے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ کہاں سے لاتی ہو اتنے خوبصورت آئیڈیے؟ وہ اسے تکیے پر ڈال کر خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تقویٰ نے بہانے سے اسے پھیلتے دیکھ کر بازو پہ چٹکی کاٹی۔ وہ آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ میں تمہیں اتنا پسند کرتا ہوں کہ تمہارے کھانے پر تمہارے ہاتھ کھا جانا چاہتا ہوں، تمہاری حسین آنکھوں کو کھانا چاہتا ہوں، تمہاری پیاری سی ناک کو کھانا چاہتا ہوں، تمہارے کانوں، تمہارا دماغ، تمہارے نازک سے پاؤں کو۔ وہ باری باری اس کے نقوش کو شدت سے چومتا کہہ رہا تھا اور وہ مزاحمت کرتی اسے باز رہنے کا کہنے لگی۔ اور تمہارے بولنے پر؟ اس نے انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا۔ وہ آنکھیں پھیلا گئی، ابھی اس کے ارادے سمجھ کر اسے دھکا دیتی۔ سائم اس کی کلائیاں جکڑ کر تکیے سے لگاتا اس کے نازک لبوں پہ جھک گیا اور اپنی تھک درد کو کہیں دور پھینکنے اس سے راحت حاصل کرنے لگا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے سائیں، بگڑے تنفس کے ساتھ اسے پیچھے کرتی وہ بولی تو سائم نے نفی کی۔ نو ڈسٹربنس۔ وہ ٹوکتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سائیں بہت سیڈ ہے، سنیے تو۔ وہ اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں آزاد کروانے کی کوشش کرتی منمنائی۔ مولانی کیا ہے، تم اس خوشگوار ماحول میں کیوں مجھے سیڈ نیوز بتا کر موڈ خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر بدمزگی سے بولا۔ تقویٰ نے معصومیت سے نفی کی۔ بہت دکھ والی ہے، سنے تو صحیح۔ اسے سائڈ کرتی وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اٹھ بیٹھی۔ سائم نے گھور کر اس چالاک لومڑی کو دیکھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھا اور اس کا دوپٹہ اس سے الگ کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شادی سے پہلے میں جہاں رہتی تھی نا، ہارون بھائی کے گھر، اس کی پہنچ سے دور ہوتی وہ بولی۔ سائم بھی کھسک آیا اس طرف۔ ہاں پھر؟ اس نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا کہ تقویٰ لڑکتی اس کے سینے سے ٹکرائی، جس پر سائم نے اس پار مضبوط حصار باندھ دیا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں سکی۔ ان کی بیوی تھی میکار۔ ہاں جانتا ہوں، اس کو آگے بولو، کیوں قسطوں پر بات کرتی وقت پر بات کر رہی ہو؟ وہ جھڑک گیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں، حالانکہ آپ تو کبھی اس سے ملے نہیں؟ تقویٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سائم نے مسکراتے اس کے چہرے سے بال سنوارے۔ بہت بری عورت ہے، جب تمہاری دوست کی شادی تمہارے بھائی سے ہوئی تھی تو وہ میرے پاس آئی تھی میرے فلیٹ پر آفر لے کر۔ اس نے مہکار کی ملاقات یاد کی۔ تقویٰ نے آنکھیں پھیلائی۔ کیسی آفر؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو سائم نے اسے خود میں بھیج دیا۔ تم اتنی بڑی شیطان عورت کے قریب رہتی تھی کہ کیا بتاؤں، یہ تو تمہارا پردہ قرآن پاک اللہ کا ساتھ تھا کہ وہ شیطان عورت تمہارا کچھ نہیں کر پائی۔ تقویٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی روح دہلانے والی بات کرنے والا ہو۔ کیا کہا تھا آ کر؟ وہ سائم کے ہاتھ تھامتی مضبوطی سے بولی۔ میں اسے دیکھ کر پہچان گیا تھا کیونکہ میں نے اسے پارٹی میں دیکھا۔ پوچھا کیا ہے تو بولی ضروری بات کرنی ہے، تمہارے فائدے کی ہے۔ میں نے اسے گھور کر دروازہ بند کرنا چاہا کہ وہ خود زبردستی اندر چلی آئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا پر خاموش رہ گیا اور پوچھا کیا ہے، بات کرو، اور دفعہ ہو تو وہ سر ہلاتی بولی کہ تقویٰ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ وہ مجھے ایک پلان بتا رہی تھی کہ میں جس لڑکی تم پر یا تمہاری بھابھی پر ہاتھ رکھوں وہ مجھے کسی ریسٹورنٹ کے روم میں پہنچا دے گی، پر شرط یہ کہ مجھے اس کا ویڈیو بنا کر اسے دینا۔ بس۔ تقویٰ چیختی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ سائم بوکھلا گیا اور اسے خود میں بھیج کر چپ کروانے لگا۔ تقویٰ سچ میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تقویٰ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم مجھے شروع سے پسند تھی، میں نے کبھی تمہیں بری نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ پارٹی میں بھی مجھے غصے آ گیا تھا تمہاری طرف اس کمینی عورت کے بھائی کو محبت سے دیکھتا پا کر۔ مجھے لگا تم دونوں آپس میں پیار کرتے ہو، میں نے تمہیں کبھی برا نہیں سمجھا نہ ہی دیکھا۔ مجھے میرے دوست شرط لگاتے تھے کہ تمہیں سیٹ کر کے دکھاؤں، میں نے تمہارے معاملے میں ہمیشہ ہار مان لی، کبھی تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم نے اپنا پہلا قدم یونی کے گیٹ سے اندر رکھا تھا، اور یاد کرو کیسے اعتماد سے مجھ سے پوچھا تھا اپنی کلاس کا، حالانکہ اس وقت میں بہت برا لڑکا تھا، کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، پر تمہیں دیکھ کر اپنے آپ ہی تمیز سے جواب دے گیا۔ میں جو تمہیں غصے سے یونی میں دیکھتا تھا وہ صرف ایسے ہی دیکھتا تھا، کوئی حرکت تو میں نے کی نہیں کبھی تمہاری، حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تمہارے پاس آنے کی، تم سے بات کرنے کی، پر میری ہمت جب بھی تمہیں دیکھتی جواب دے جاتی، میرے قدم جکڑ لیتی۔ میں نے وہاں جتنی بھی سانولی رنگت کی لڑکیاں دیکھی سب کی آنکھوں میں احساس کمتری پائی، انہیں گوری لڑکیوں کو دیکھ کر مایوس پایا، انہیں کافی دفعہ اپنے بالوں کا حسن دکھاتے سر سے دوپٹہ اترتا پایا، پر تمہیں کبھی نہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر چومنے لگا اس کے ماتھے کو۔ ایسے ذلیل تو کر سکے سائیں، پر رسوا تو کر دیا نا، سب کے سامنے جگ ہنسائی کروا دی نا، سر تو
میرے بھائی کا جھکا دیا نا؟ وہ روتی ہوئی اسے پیچھے کرتی بولی کہ سائم سر جھکا گیا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وہ آنکھیں برے طریقے سے رگڑتی بولی۔ سائم نے بیڈ شیٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سن سکو گی، پھر مجھے برا کہو گی۔ سائم نے اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے تو تقویٰ درد سے جھٹک گئی۔ اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا ہے سائم کہ کوئی عورت جسے میں بھابھی کا درجہ دیتی تھی وہ مجھ سے نفرت میں اس قدر گر گئی کہ اللہ مجھے نہ بچاتا تو آج میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ وہ پھر سے سسک اٹھی اور سائم نے زبردستی کھینچ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ میں مر کر بھی ایسا نہ کرتا تقویٰ۔ وہ جیسے اندر سے سسک اٹھا۔ آپ نے کیا جواب دیا اسے؟ میں نے کہا اپنے بارے میں کہو تو کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ لب بھینچ گیا اور تقویٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے یہ کہا؟ وہ صدمے کی کیفیت سے بولی۔ سائم نے سر ہلا دیا اعتراف کرتے۔ پھر اسے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے دھکا دے کر فلیٹ سے باہر نکالا اور مجھے آج بھی لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ بہت کم کیا۔ مجھے اس کا چہرہ سرخ کر کے بھیجنا چاہیے تھا کہ اس کا باپ بھائی شوہر دیکھ کر اس ذلیل عورت سے اس کی وجہ پوچھے۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا۔ تقویٰ نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ آپ نے عائشہ اور لیلا کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تقویٰ نے دکھ سے پوچھا اور سائم نے حساب کی رات دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ دیکھو، میں نے کبھی کسی پر زور نہیں دیا، نہ ہی کسی پر زبردستی کی۔ لیلا خود میرے گلے لگی تھی چپکو لڑکی کی طرح، اور عائشہ سے میرا کوئی برا مقصد نہیں تھا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ضرور تھا پر میں صرف اسے پر اب میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو۔ میرے اندر نہ کبھی میل تھا نہ ہی اب ہے۔ بس تقویٰ نے ہمت نہ دیکھتے سننے کی اپنی تو سکتے اسے روک دیا۔ سائم سر جھکائے خاموش رہ گیا۔ اسے آج خود پہ رونا آنے لگا پر وہ رو نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مارے پر وہ ایسا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس سے منہ موڑ کر لیٹے دیکھتے گرم سیال بہنے لگا جس سے خود اسے بھی احساس نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے پریئر روم میں تازہ گلاب کے بیچ گلاس وال کے اندر رکھے قرآن پاک کو دیکھتا اور بے بسی سے تقویٰ کی پشت کو جو ہچکیاں لے رہا تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ رہی ہو تقویٰ؟ دیکھو ایسا مت کرنا، میں تمہارے سارے خاندان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، گڑ گڑانے کے لیے تیار ہوں۔ تم کہو تو میں تمہارے بھائی کے پاؤں پر ناک رگڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گا، پر تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ میرے پاس صرف تم ہو تقویٰ، اور کوئی نہیں میرا۔ وہ ضبط سے کہہ کر اٹھ کر بالکنی میں آ گیا اور تقویٰ تکیہ بھگوتی رہی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی اس کے بارے میں؟ مجھے کیوں آپ کی بات سن کر دکھ درد ہو رہا ہے؟ کیوں میں تڑپ رہی ہوں؟ وہ سسکتی سوچنے لگی۔ میری ایک بات مانیں گے سائیں؟ وہ اٹھ کر چہرہ صاف کرتی بالکنی میں آئی تو اسے چیئر پر آنکھیں موندے روتا ہوا پایا۔ سائیں پر جھٹ سے آنکھیں کھولی اور سر اس بات میں ہلایا۔ تمہاری ہی تو بات مانتا ہوں سائیں کی جان۔ وہ تڑپ کر اٹھتا کھڑا ہو گیا۔ جو میں کہوں گی وہ کریں گے؟ وہ آنکھیں صاف کرتی پوچھنے لگی۔ سب کچھ۔ سائیں مسکراتا اٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر ان کی پشت لبوں سے لگا دیے۔ نماز پڑھیں گے؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑتی بولی۔ سائم نے حیرت سے دیکھا اس کے بھیگے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ وہ اب خود پکڑے کھڑی تھی۔ وہ قبول نہیں کرے گا؟ اس نے نظریں جھکائے مجرم کی طرح کہا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اگر نہ کرتا تو آج تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے، نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہی ہوتی۔ تم قدم تو بڑھاؤ، وہ خود تمہیں تھام لے گا، اور جس بے سکونی کے لیے تم مجھ سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے اللہ کے قریب دیکھ کر تم اس سے ڈر کر اس کے سامنے معافی کی ہمت نہیں رکھتے۔ میرے قریب رہتے ہو تم ڈائریکٹ اس سے واسطہ بناؤ، دیکھنا تمہیں اتنا سکون ملے گا کہ میری ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی۔ تمہارے اندر اگر احساس گناہ ہوگا تو وہ تمہیں خود سے اور قریب کر لے گا۔ اگر تم سچے دل سے معافی مانگو گے، کبھی اس کے در کو نہیں چھوڑو گے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا سائیں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتی بولی۔ سائم نے روتے ہوئے کھینچ کر اسے سینے سے لگا دیا۔ میرا سکون بے شک وہ مجھے دے، پر میں تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ میری رگے جان میں بستی ہو تم تقویٰ، تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہو۔ کبھی مجھ سے دور مت جانا، میں جی نہیں سکوں گا تمہارے بنا۔ وہ اسے باہوں میں بھینچے گلے سے لگاتا سسکتا کہہ رہا تھا۔ تقویٰ بھی رونے لگی۔ مجھے جواب دے سائیں، پڑھیں گے نا نماز، مانگیں گے نا معافی اللہ سے، ہے نا احساس گناہ؟ وہ روتی ہوئی پوچھنے لگی۔ سائم سر ہلانے لگا۔ سب کروں گا، ناک اس کے در پر رگڑوں گا، پر تم کبھی دور مت جانا۔ ہاں، میں نہیں رہ سکتا جان تمہارے بنا، نہیں رہ سکتا پلیز۔ میں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت درندگی کی زیادتی سے یہ کبھی اپنوں کا پیار نہیں ملا جو تم سے ملا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہو تو منہ موڑ کر لیٹ جانا، پر چھوڑ کر مت جانا۔ آج جس سائیں پر تمہیں رونا آ رہا ہے نا، انشاءاللہ ایک دن تم اس سائیں پر فخر کرو گی۔
ہر میرے پاسٹ کو مڑ کر مت دیکھنا، میں مر جاؤں گا پھر۔ وہ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ضبط کرتا اسے باہوں میں اٹھا کر روم میں آیا اور بیڈ پر ڈال کر خود بھی قریب سوتا اسے خود میں چھپا گیا۔ تقویٰ بالکل خاموش تھی اور سرگوشیاں سن رہی تھی جو نیند کی وادیوں میں اترتے بھی اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ کہاں؟ سرخ آنکھوں سے قاسم شاہ کے ساتھ بیٹھے حیدر نے مہکار کو سوٹ کیس اٹھائے سیڑھیاں اترتے دیکھا تو غرا کر پوچھا۔ آج حامد صاحب کا تیجا تھا۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلا کر قرآن خوانی کے بعد اب شام کے سائے پھیلتے گھر میں بیٹھے تھے کہ مہکار کو وہاں سے جانے کی تیاری سمیت دیکھا۔ ہارون اور سائرہ بیگم ابھی گئے تھے اور وہ اس عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، نہ ہی حیدر۔ اس کا بس چلتا تو مہکار کا گلا گھونٹ کر اسے زمین میں گاڑ دیتا جو اس کے باپ کو کھا گئی۔ ڈائن صحیح کہتی تھی اس کی بیوی، ڈائن ہے، چڑیل ہے یہ عورت، اور وہ خامخواہ اسے آنکھیں دکھاتا تھا۔ میری فلائٹ ہے، جانا ہے پیرس، وہ بیگانگی سے بولی، جیسے باپ اس کا نہیں مرا، پڑوسیوں کا مرا ہو۔ غفور احمد، اس نے اپنے وکیل کو پکارا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ حیدر کے پکار پر اس نے فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور حیدر اٹھ کر چلتا مہکار کے سامنے آیا۔ یہ ڈیڈ نے تمہارے نام کی ہے پراپرٹی کا تیسرا حصہ، اسے اٹھاؤ اور زندگی میں کبھی مجھے اپنا یہ بدصورت چہرہ مت دکھانا، نکل جاؤ اس گھر سے، دفع ہو میری نظروں سے۔ مہکار شاہ، نفرت ہے مجھے تم سے لالچی عورت۔ وہ فائل اس کے منہ پہ مارتا بپھرا شیر بنا غرایا۔ قاسم شاہ اور مسز قاسم کے سامنے مہکار اتنی انسلٹ پر فائل اٹھاتی وہاں سے لے کر سوٹ کیس گھسیٹتی نکلی۔ بہت جلد ملاقات ہوگی حیدر، ابھی تم مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال رہے ہو، ایک دن تم میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑاؤ گے۔ وہ دروازے پہ کھڑی حجاب پر ایک زہریلی نظر ڈال کر کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حیدر لب کاٹتا اس ویران گھر کو دیکھتا، بھیگی آنکھوں سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا اور اپنے ڈیڈ کے روم میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ حجاب اس کی بکھری حالت دیکھ کر روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور قاسم شاہ اٹھ کر آنکھیں انگوٹھے سے صاف کرتے حیدر کے پیچھے گئے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک کیسے ان کا دوست چپ چاپ چلا گیا۔ واقعی کچھ اولاد ماں باپ کو مار دیتی ہیں جس کا اب تک وہ تو سنتے آئے ہیں، پر آج وہ سب کچھ دیکھ بھی لیا۔ دانیال، میں اور اماں سائرہ آنٹی کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں، تم رات بہت ہو گئی، عائشہ کو لے کر گھر جاؤ۔ لاؤنج میں بیٹھے دانیال اور پریشان سے ہارون سے کو دیکھتی وہ دوپٹہ ذرا سا چہرے کے سامنے کرتی بولی۔ دانیال پہلے ہی عائشہ کی حالت سے پریشان تھا کہ اسے اتنا سٹریس نہیں دینا چاہیے، سرش کے کہنے پر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں بیٹا تم لے جاؤ اسے، ہم ہارون بیٹے کے ساتھ گھر آ جائیں گے۔ پھوپھو بھی لاؤنج میں داخل ہوئی تو دانیال سر ہلاتا عائشہ کو اشارہ کرتا اٹھانے لگا۔ ہسپتال سے لوٹتے ہوئے مجھے کال کر دینا، ہارون میں پک کرنے آ جاؤں گا۔ دانیال کے کہنے پر ہارون نے سر ہلایا اور اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ تم پریشان مت ہو یار، تو نے جو کیا وہ بہت صحیح کیا۔ حامد صاحب اپنی بیٹی کی وجہ سے گئے ہیں، نہ کہ تمہاری۔ کوئی بھی شخص ایسی عورت کو نہیں رکھے گا، تم نے بر وقت اچھا فیصلہ لیا ہے، ورنہ وہ آگے چل کر پتہ نہیں کیا کرتی۔ وہ اس کی پیٹھ تھپکتے کہنے لگا اور ہارون خاموشی سے سر ہلا گیا۔ دانیال آگے بڑھا اور پھوپھو زر کو کال کرنے کا کہتے عائشہ کو لے کر وہاں سے نکلا۔ بھوک لگی ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عائشہ سے پوچھا، اس نے سر ہلا دیا۔ چلو کسی ریسٹورنٹ سے کھاتے ہیں اور پھوپھو زر کے لیے بھی کروا دیتے ہیں۔ اس کا اترا چہرہ دیکھتے دانیال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ اسے ونڈو پر سر ٹکائے دے کر اسے اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے شانے سے ٹکا دیا اور ایک ہاتھ اس کے گرد ڈالے دوسرے سے آہستہ آہستہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کی کیفیت کیا ہے، اس لیے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ مہکار بہت بری ہے دانی، وہ روتی ہوئی بولی۔ دانیال نے پریشانی سے سائڈ گاڑی روکتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ برے کا انجام برا ہوتا ہے، دیکھنا اس کا بھی انجام برا ہوگا، تم رو نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شش، اسے چپ کرواتے ماتھے پر لب رکھے بولا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ ہارون نے چیدہ چیدہ باتیں مہکار کی بتائی تھیں، اس میں اس کا قصور تھا پر عائشہ کا بھی تھا۔ بہرحال اس نے درگزر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے بھول جانا بہتر سمجھا۔ تقویٰ سے اس کی گفتگو سن کر اسے مسکراہٹ تو لبوں پر آئی پر وہ ضبط کر گیا۔ یہ بات اس نے اس سے تو نہیں کہی تھی، نہ جب کہیں گی تبھی وہ اس سے ٹھیک سے بات کرے گا۔ یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس شرمائی سی لڑکی سے یہ 3 بول سن کر رہے گا۔ اسے چپ کرواتے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھلوا کر گھر لایا اور اسے سونے کی تاکید کرتے خود لاؤنج میں بیٹھا پھپھو زر کا انتظار کرنے لگا۔
میں آپ کے ساتھ چلوں آپی؟ سریش اور پھپھو کو جاتے دیکھ کر ساحل اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر بولا۔ سریش نے اپنی ماں کو دیکھا اور ذرا سی نظروں سے ہارون کو، جو ساحل کو اشاروں سے منع کر رہا تھا۔ ساحل چلو روم میں سو جاؤ، کل صبح اسکول بھی جانا ہے، لیٹ ہو جائیں۔ شاباش چلو، وہ اسے محبت سے پچکارتے ہوئے بولا۔ میں اس کو لے کر جا رہی ہوں، آپ ان کا اسکول یونیفارم اور بیگ دے دیں تاکہ صبح تیار ہو کر آپ اسے ہمارے گھر سے سیدھا اسکول لے جائیے گا۔ سریش کی بات سن کر ساحل نے یاہو کا نعرہ لگایا اور سریش سے لپٹ گیا۔ ہارون نے منہ کھولنا چاہا کہ پھپھو نے بھی سر کی تاکید کی تو وہ ساحل پر ایک گھوری ڈال کر چلا گیا اور کچھ دیر میں اس کا یونیفارم، بیگ، باقی کی ضروریات کی چیزیں ایک بیگ میں ڈال کر سریش کے حوالے کیے، جنہیں وہ تھام کر ساحل کی انگلی پکڑتی آگے بڑھ گئی۔ ہارون اس کی سیاہ چادر میں پشت دے کر سر جھٹک کر سوئی ہوئی اپنی ماں کے روم سے چکر لگا کر خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے معلوم پڑا تھا کہ مہکاش چلی گئی ہے پیرس، جسے سن کر ہارون نے اس طرح اگنور کیا جسے اس نام کی عورت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ زرش اور پھپھو ساحل کو لے کر دانیال کی گاڑی میں گھر پہنچی تو وہ کھانا کھانے کے بعد خوشی خوشی اس نے لپٹ کر بیچ میں لیٹا اور اب ان دونوں ماں بیٹی سے مختلف کہانیاں سن رہا تھا۔ دانیال جب روم میں آیا تو عائشہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس کے معصوم خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا کہ اس کے دل نے بے ساختہ ہی اسے بالی کی طرح کھینچا اور اسے چھونے پر اکسایا۔ بالی سے لٹکا چھوٹا سا سفید موتی اس کے کروٹ کے بل سونے پر نیچے جھول کر اسے پاس بلانے کی گستاخی کر رہا تھا۔ میں حیدر سے نہیں، میں دانیال خان سے پیار کرتی ہوں تقویٰ۔ کچھ دن پہلے کہ اس کی تڑپ میں ڈوبی آواز اس کے کانوں میں گونجی، دانیال لب بھیج گیا۔ اگر پیار تھا تو اتنا ذلیل کیوں کیا؟ اس نے دل میں سوچا اور بمشکل اپنی پرشوق نظریں اس کی بالی سے ہٹا کر نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ آ کر اپنی سائڈ بیڈ پر لیٹا۔ اس کی نظروں کی تڑپ صرف اس کی بالی پر تھی جس نے دیکھتے بے چین کر دیا تھا۔ کچھ دیر برداشت کرتا پشت کو دیکھتے وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ اندر سے جذبوں نے استحقاق سے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ دانیال کروٹ بدل کر اس کی طرف اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کے چہرے کا رخ بھی اپنی طرف کیا اور اب اس کی بالی اور اس کا شرارتی چھوٹا سا سفید موتی اس کی نظروں کی زد میں تھا۔ اس نے پہلے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ سوئی گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ دانیال نے شکر کا سانس لیا اور تھوڑا سا اس کی جانب ہو کر ایک ہاتھ اس کے اوپر سے لے جا کر بائیں جانب رکھتے وہ اس پر جھک گیا۔ اس کے ناک سے نکلتی گہری سانسیں دانیال کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تو وہ گہرے سانس بھر کر مزید آگے ہو کر جھکتے اس کی چھوٹی سی ناک میں پہنی اس دشمن جان کی بالی کے موتی کو لبوں سے چھوا اور شاید اس کے مونچھوں کی چبھن ہی تھی کہ عائشہ اس کے احتیاط بھرے حسار میں کسمسائی۔ دانیال مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اب پھر سے سو گئی تھی۔ اس نے جھکتے اب کی بار اس کے گال چومے اور ساتھ آنکھیں بھی۔ اب وہ ہلکے سے اس کے لبوں کو چھونے لگا اور ہاتھ اس کی نازک کمر پہ ٹکا کر اسے قریب کرنا چاہا۔ بے خودی میں ہی وہ اس کی قربت پاتے بہک رہا تھا۔ عائشہ خود پر مسلسل بوجھ اور دہکتا لمس محسوس کرتی آنکھیں جھپک کر کھولنے لگی اور حیرت سے اپنے تپتے گال اور خود پر لمس محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں پھیلائے اٹھ بیٹھی دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اگر خان سو رہتا تو وہ کون تھا؟ خان ہی تھا نا، اس کا لمس تھا۔ وہ ڈر سے سوچتی دانیال کی پشت دیکھنے لگی۔ سنیے، وہ اس کا بازو جھنجھوڑتی کچھ اس کی طرف کھسک کر بھرائی آواز میں بولی۔ اسے لگا بھوت کوئی ہوگا جو اسے ڈرا رہا ہوگا۔ دانیال اس کے جاگنے سے پہلے ہی دور ہو گیا تھا۔ اب اس کی بھرائی خوفزدہ آواز دیکھ کر بمشکل قہقہ دبائے بیٹھا تھا۔ سنیے نا خان۔ وہ زور سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتی اسے چپک کر اسے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ دانیال نے اس کے گرد بازو ڈال کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ روم میں کوئی ہے خان؟ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر رک رک کر چلتے سانس سے بولی۔ ہاں ہم دونوں ہیں۔ اس کا لہجہ سرد سپاٹ تھا پر بھوری آنکھیں شرارت سے مسکرا رہی تھیں۔ نہیں، روم میں کوئی بھوت ہے، وہ کہہ کر چھپ گئی سمٹ کر اس میں۔ کیا بکواس ہے، یہاں بھوت کیسے آیا؟ مانا کہ گھر کے پیچھے کچھ فاصلے پر جنگل ہے، وہاں ڈریکولا ہوں گے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غائب ہو کر کمرے میں آ جائے اور میری بیوی کو تنگ کرے۔ حد ہے بے وقوفی کی، نیند خراب کر دی۔ وہ جھڑک کر کہتا آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ مطلب حد ہے، اس کی بیوی کو اس کے لمس سے شناسائی نہیں، وہ بھوت ہے؟ سوچ کر اس کا پارا ہی ہونے لگا۔ ڈریکولا کیا ہے خان؟ اس کا خوف سے تنفس بگڑنے لگا۔ وہ دانیال کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے اس میں چھپی اس کی ضبط کا کڑوا امتحان لے رہی تھی۔
دانیال کی دھڑکنیں اس کی غربت سے دھڑک رہی تھی، البتہ عائشہ کے بھوت کا تصور کرتے روح فنا ہو رہی تھی۔ دھڑکنوں نے تو جیسے ڈھول اٹھا کر بجانا شروع کیا ہو۔ ڈریکولا ایک خیالی شیطان وجود ہے جس کے آگے کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں، جن سے وہ خوبصورت لڑکیوں کا خون پیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی شیب انگوٹھے سے مسلتے بولا۔ عائشہ آنکھیں پھیلائے لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے خوبصورت چہرے کو گھور رہی تھی، اور دانیال خود کو کوس رہا تھا کہ کیا حال بنا لیا ہے، بالکل ٹین ایجز کے لڑکوں جیسا۔ خان، وہ اسے سوتے دیکھ کر اسے جھنجھوڑتی جگانے لگی۔ دانیال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں خان، وہ خوبصورت لڑکیوں کا کیسے خون پیتا ہے؟ وہ اسے دیکھتی پسپسائی۔ پہلے انہیں پیار کرتا ہے، پھر ان کی شاہرگ پر دانت رکھ کر خون چوس لیتا ہے سارا۔ پر تم کیوں یہ سب پوچھ رہی ہو؟ خان، ہمارے گھر کے پیچھے ایک جنگل ہے نا، وہ کہہ کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاں، دانیال نے شرافت سے سر ہلایا۔ خان، آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کسی سے؟ وہ آنکھیں مسلنے لگی۔ سنا ہے، آفس میں ایک ورکر ہے، اس کے گھر میں گھس آیا تھا کل رات ہی، پر اس کے پاس چاندی کا خنجر پڑا تھا اس لیے بھاگ گیا۔ وہ بتا کر مسکراتے لب بھینچ گیا اور مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خان، وہ پھر سے اس کے وجود میں چھپنے لگی۔ خان، ہمارے پاس خنجر نہیں چاندی کا، یہ میں نے بھی موویز میں دیکھا ہے کہ کسی ایک ویمپائر کو مارتے ہیں چاندی کے خنجر سے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی۔ نہیں، مجھے کیا معلوم تھا میری بیوی کو رات کو اچانک اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ وہ اکتا کر کہتا کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگا، پر عائشہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ خان، وہ ہمارے روم میں ہے خان، اس نے مجھے، وہ مزید کہہ نہیں پائی اور رو پڑی۔ عائشہ، وہ خوبصورت لڑکیوں کے پاس جاتا ہے، دانیال کہکا دبائے بہت مشکل سے دانت پیس کر سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ نے بھیگی آنکھوں سے گھور کر اسے دیکھا۔ سب مجھے خوبصورت کہتے ہیں صرف آپ کے علاوہ، وہ سو سو کرتی بتانے لگی۔ دانیال نے سر ہلایا۔ اچھا رو نہیں، کل آتے ہوئے چاندی کا خنجر لے آؤں گا، وہ کہہ کر کروٹ پھر سے بدلنے کی کوشش کرنے لگا، پر عائشہ کسی جنگلی بلی کی طرح اس سے چمٹی ہوئی تھی۔ سنیے، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ دانیال بے بس اس کے حصار میں پڑا تھا۔ ہاں بولو، اپنی قمیض کے پھٹنے کی آواز پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ خان، یہ سمجھ جا بیوی کو ڈرانا مطلب اپنی ہی شامت بلانا، وہ اپنی پھٹتی شرٹ کو دیکھ کر سوچتا رہ گیا۔ خان، وہ ڈریکولا نہیں تھا کیونکہ میں نے تو اس کا کبھی قرآن میں ذکر نہیں پڑھا۔ ہاں، جن ہو سکتا ہے، دانیال نے اس کی عقل مندی پر داد دیتے ابرو اٹھائی۔ اوہ، مطلب کوئی جن تم پہ عاشق ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ عائشہ خوفزدہ ہوگی کہ اس کی شرٹ مزید پھٹنے کی آواز آئی۔ ایسے تو نہ کہیں خان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ دانیال نے کروٹ اس کی طرف بدلی۔ مجھے اندازہ ہے، وہ اپنی پھٹی شرٹ کو دیکھ کر بولا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی جن تم پر عاشق ہو گیا ہے؟ اس نے اس کے بال چہرے سے سنوارتے پوچھا تو اے سی کی کولنگ میں بھی اس کا پسینے سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور اس کی دھڑکنیں محسوس کی جن کی رفتار کسی چلتی مشین کی طرح لگ رہی تھی۔ عائشہ نے آنسو بہاتے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے یہاں اس نے کہتے اپنی آنکھوں، بالی اور پھر گالوں پر انگلی رکھی اور روتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ دانیال ہنس پڑا۔ اگر ایسا رہا تو ضرور کوئی دیو بری طرح اپنی بیوی پر ہی عاشق ہو جائے گا۔ اس کے لبوں پر تبسم سا کھلا اور پھر بھینچ گئے۔ اچھا سنو بات۔ اس نے اس کا چہرہ سینے سے نکال کر اوپر کیا۔ جی، اس نے ہچکی بھری۔ کوئی جن نہیں تھا، وہ اس کے آنسو صاف کرتا بولا، اور عائشہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ نہیں مانیں گی کیونکہ آپ کو تو میں خوبصورت نہیں لگتی نا، وہ جن سچ میں وہ کہہ رہی تھی کہ دانیال نے غصے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گولی نہ ماروں اس کے سینے میں، اگر کسی نے ایسا سوچا بھی خان کی بیوی کے لیے۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوتا عائشہ کو ساکت کر گیا۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی اور دانیال کو اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا۔ تم خان کی عزت اور خان کی عزت کے لیے کوئی بری نظر اٹھائے تو خان اس کا سر قلم کر دے گا۔ عائشہ کو وہ اس وقت سخت گیر بے رحم پٹھان لگا۔ مزید ہراساں اسے اس کی بھوری آنکھوں میں سرخی سے کر دیا۔ وہ آنکھیں میچ گئی کہ اسے اپنے کان کے قریب اس کی سرد لہجے میں سرگوشی سنائی دی۔ اگر ایک عورت پر خان کے نام کی مہر لگے گی تو یہ لکھ لو کہ اس کی سانسوں، اس کی روح پر، اس کے وجود پر تا حیات صرف خان کی مہر رہے گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اس کی طرف دیکھے یا خان کی عزت کسی کی طرف دیکھے تو اسے دوسرے پل اپنی سانسوں کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ خان سوچنا نہیں عمل کرتا ہے۔ عائشہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے دیکھنے کی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں خان؟ وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت کرتی اسے دیکھنے لگی۔
خان کہو گی تو خان کو ہی پاؤ گی مسز خان، وہ کہتا وہ اس کی بالی پر اپنے لب رکھ گیا۔ تمہیں میرے لمب سے شناسائی نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتا اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چونے لگا۔ عائشہ اسے تنگ ہوتے ہزار میں کسمسائی، مجھے لگا تھا آپ ہیں، میں نے محسوس کیا تھا آپ کو، پھر آپ کی پشت دیکھ کر ڈر گئی۔ اب تر سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بول پائی، پر اب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہاری طرف صرف دانیال خان ہی دے سکتا ہے اور اسے حق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی میلی نظریں اٹھائے تو خان اس کی آنکھیں نکال کر پاؤں تلے کچل دے۔ وہ سرد آواز میں بولا کہ دانیال کے منہ سے ایسی باتیں سن کر عائشہ سہم کی۔ پلیز ایسے تو نہ بولیں، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ سراسیمہ ہو کر بولی۔ دانیال اسے دیکھتا مسکرا کر اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتا اس کے سرخ خشک لبوں پر جھک آیا اور شدت بھری جسارت کرتا اس کے کان کی لوگ کو اپنے ناک سے چھونے لگا کہ وہ رک رک کر چلتی سانسوں سے اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتی اس میں سمٹ گئی، پر وہ اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائی تو پھڑپڑا کر دور کھسک گئی۔ دانیال نے مسکراتے اسے لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھا اور وہ اس کی نظروں کی تپش پر سہمی سرخ سی لرزتی کروٹ اس کی طرف سے بدل گئی۔ اپنے منہ زور ہوتے جذبات کی وجہ سے کچھ پل اس کے کانپتے سراپے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر دراز سے سگریٹ کا پیکٹ لائٹر اٹھائے روم سے نکل گیا اور لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھتے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائے روم کے دروازے کو دیکھتے آنکھیں موند گیا۔